बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल ज़राअत के हवाले से, लाइफ स्टॉक के हवाले से अपने नाज़रीन को मालूमात फ़राहम करता है। आज भी हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद बशीर मलिक साहब मौजूद हैं। आप लाइफ स्टॉक के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं। आज हम इनसे ये जानेंगे कि हमारे ऐसे काश्तकार भाई जो देही इलाकों में रहते हैं या हमारी मुल्क की आबादी जो देही इलाकों से वाबस्ता है और उनमें मौजूद अफराद किसी कारोबार की तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसा कौन सा कारोबार है जो वसाइल भी उनके कम हो और कम सरमाए के साथ उसको शुरू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, आजकल ये बड़ा मसला है कि जैसे महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास जो है सरमाया है उसकी भी कमी है। तो हमें बताएं कि अगर कोई हमारे देही इलाकों के जो लोग हैं, अगर कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं ज़ाती बुनियादों पर, तो कौन सा उसके लिए कारोबार बेहतर है जिसको वो आसानी से शुरू कर सकें? जनाब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मतलब है, अल्लाह ताला की ज़मीन बड़ी वसी और खुला कुशादा है, लेकिन अल्लाह पे यकीन रखें और रिज़्क़ हलाल की सोच रखें तो जो नबियों पैगंबरों का रीत है वो बकरियां भेड़ पालने की है। तो सराकी में एक दोस्त ने क्या खूबसूरत कहा है कि राज़ी कर रब्बे ज़ुल जलाल को, नबियां पैगंबरां दी रीत कर बहाल तू, थोड़ी मेहनत नाल थी खुशहाल तू, कम लागत कमा रिज़्क़ हलाल तू, भेड़ ते बकरियां पाल तू। अब जो भेड़ बकरी है ये गरीब की गाय कहलाती है। गाय इस वक्त 2 लाख से कम नहीं है, जो 5 से 6 किलो दूध देती है। बकरियों की नस्लें दायरा दीन पना है, नाची है और चिश्तियाँ मदरसा की तरफ मक्खी चीनी कहलाती है। वो साइज़ में भी बेहतर है, 2 से 3 बच्चे भी देती है। 50 से 60 हज़ार की बकरी वो मिल जाती है और 5 से 7 या 10 बकरियों के पीछे एक मेल रखें और 8 बकरियां मादा हों। वो साल में 2 दफ़ा हर 6 महीने बाद बच्चे देती है, 2 से 3 बच्चे। अगर आप 2 बकरियां भी रख लें तो साल के बाद आपकी प्रोडक्शन 6 से 8 हो जाएगी। अब हमारे मुल्क में जो अल्लाह ताला के त्यौहार हैं, रमज़ान शरीफ है, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, उसमें जब पिछले साल से अब देखें गाय के बीमारी की वजह से जानवर जो लाख का था वो 50-60 हज़ार में बिका है। जी, लंपी स्किन की बीमारी आ गई। हाँ जी। अच्छा, बकरी भेड़ में सिर्फ 2 बीमारियां, एक एंटेरोटॉक्सीमिया अंतड़ियों का, जिसको हम सराकी में पट्ठा कहते हैं, पट्ठा लड़ गया, और दूसरा है लीवर फ्लू, जो जिगर में चरागाहें चरने के बाद उसमें हो जाता है। उसकी मतलब दवाई देते हैं, वो ठीक हो जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने तजवीज़ किया है कि अगर हमारे ये काश्तकार भाई बकरियां पालें, हाँ जी, तो ये उनके लिए मुनाफा बख्श कारोबार है, बहुत मुनाफा बख्श। तो हमारे मुल्क में बकरियों की भी बहुत सारी इकसाम है। हाँ जी। तो आप इसमें क्या तजवीज़ करते हैं कि वो कौन सी बकरियों की नस्ल रखें जो उनके लिए सूदमंद हो? देखें जी, 2 चीज़ें हैं, एक भेड़ है और एक बकरी है। बकरी जो है ये 2 नस्ल की है, बीतल है, नाची है और मक्खी चीनी है। और भेड़ की है लोही, जिसके कान के ऊपर लुड़की 2 मतलब छोटे होते हैं, बुच्ची है, थली है, रोही है, और खुशाब और सरगोदी की तरफ होती है कजला ब्रीड जिसको कहते हैं। उसका गोश्त की पैदावार भी बहुत अच्छी है, ऊन की भी बहुत अच्छी है, और साल में 2 दफ़ा बच्चे भी देती हैं। तो अगर ये आप थोड़े सरमाए से काम करना चाहते हैं तो भेड़ बकरी का इस दौर में इससे बेहतर कारोबार कोई नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि जैसे फ़िश फार्मिंग है जी सर, और पोल्ट्री फार्मिंग है, इनको सीडलिंग मिल जाते हैं या चूज़े मिल जाते हैं पालने के लिए। तो जो हमारे दोस्त इधर गोट फार्मिंग की तरफ आए, तो उनके लिए भी कोई ब्रीडर फार्म है जहाँ से उनको मिल सकती है, या उनको मंडियों को रुख करना पड़ेगा? जो 3 मतलब है फार्म गवर्नमेंट लेवल पे, मतलब एक कैमलपुर में है, एक आपका मुजफ्फरगढ़ की तरफ है, और लोकल भी मतलब है फार्मिंग शुरू हो गई है काफ़ी, या बलूचिस्तान की तरफ भेड़ बकरियाँ, दुम्बे की जो नस्ल है वो ज़्यादा है। कम सरमाए से काम करने के लिए बेहतर है बकरी, और ये कजला नस्ल जो सरगोदा खुशाब की तरफ से आती है, इसका वेट गेन भी बेहतर है और अच्छे दामों पे फ़रोख्त भी होता है। डॉक्टर साहब, ये
جو بکری ہے اس میں کیا کوئی دودھ کا بھی حصول ہو سکتا ہے یا صرف یہ اپنا گوشت کے لیے ان کے جہاں بچے پال کر ان کو فروخت کیا جانا ہی ضروری ہے؟ بکری جو اچھی نسل کی ہے نا، یہ مکھی چینی جو مدرسہ چشتیاں بھاولنگر کی طرف ہے، اس میں مطلب وہ باڈی اسکیلٹن بھی اس کا بہتر ہے اور دودھ کی پیداوار بھی تقریباً 3 سے 4 کلو ہے. اب اپنے بچے بھی پال سکتی ہے، تھوڑا بہت دودھ بھی دیتی ہے، تو گھر کا گزارا چلانے کے لیے آپ وہ بکری پریفر کر سکتے ہیں. باقی ٹیڈی نسل ہے جس کو ہم بربری بھی کہتے ہیں، فیصل آباد کی ہے، وہ چھوٹی نسل ہے اور پروڈکشن اس کی ایسی ہے جیسے ریبٹ خرگوش پالتے ہیں تو 2-3 بچے، مطلب سال میں آپ کو وہ دگنی پیداوار دیتے ہیں. اس کے لیے گریزنگ کا آپ کو کوئی مطلب خطرہ نہیں، جو بھی چیز ہے وہ بکری بھیڑ کھا سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں کیا پریفرنس ہے، یعنی کہ اگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کی پیداوار زیادہ، بچے زیادہ دیتے ہیں، ہاں جی، تو پھر فارمر جو ہے جو یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کی سلیکشن کے لیے ان کو کیا، وہ تو پھر مخمصے کا شکار ہو گئے کہ کون سی بکری پالیں وہ رکھیں، تو اس میں کوئی تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کون سی نسل زیادہ اچھی ہے؟ دیکھیں جی، اگر بچے لینے کی خاطر آپ پروڈکشن کے حساب سے دیکھیں تو 2 نسلیں ہیں. بھیڑوں میں آپ خوشاب جو کجلا نسل ہے اس کو پریفر کریں، اور اگر بکریوں میں لینا ہے تو وہ جو ہے ناچی، بیتل اور یہ مکھی چینی، یہ 3 بریڈیں بہتر ہیں. تو ہمارے جو فارمر ہیں اس اگر جو یہ پالنا چاہتے ہیں بکریاں یا بھیڑیں، تو ان کو الگ الگ پالیں یا ان کی مخلوط فارمنگ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، الگ الگ پالیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بکریاں اگر 5 یا 10 سے کم از کم آپ شروع کریں گے تو آپ کو سال میں وہ 10 کی بجائے 20 سے 25 ہو جائیں گی. اس میں آدھی آپ بیچ دیں، آدھی پھر آپ کے چلتی رہیں گی. اس طریقے سے بھیڑ کا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا جی کہ بکریوں میں انٹیروٹاکسیمیا ہے یا ایک اور آپ نے بیماری کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے ان جانوروں میں جو دتیال جانور ہوتے ہیں جیسے بکریاں بھی ہیں تو ان میں حیوانے کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو ان میں بھی کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں میجر وہ 2 چیزیں ہیں، ایک انٹیروٹاکسیمیا اور دوسرا ہے لیور کا، مطلب لیور فلوک کا. وہ ڈینچنگ کرا دیں اس کو سال میں 2 دفعہ، اور اس کی ویکسین VRI یا PRI گورنمنٹ لیول پہ اسپتالوں سے فری ملتی ہے. وہ خود جا کے مطلب کرتے ہیں، پبلک کو فیسلٹی یہ حاصل ہے گورنمنٹ کی طرف سے. جیسے ہم دیکھتے ہیں جی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے اثرات جہاں شہروں پر ہیں وہ دیہی علاقوں میں بھی ہیں، تو جانوروں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو چارہ ہوتا ہے. ہاں جی. تو یہ بکریوں کے لیے بڑے جانوروں میں تو لوگ سائلیج کا استعمال بھی کر لیتے ہیں، تو یہ بکریوں کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ بکریوں کے لیے کوئی زیادہ آپ کو نہ کوئی مطلب شیڈ بنانے کی ضرورت ہے، نہ آپ ان کو کوئی مطلب گھاس یا گریزنگ جو بھی چیز مل جاتی ہے وہ کھا لیتی ہیں اور اپنا چارہ خود ٹریس کرتی ہیں. مطلب جھاڑی ہے، جنگل میں ہے، گریزنگ ہے، کسی نالے پہ دیہات میں چھوڑ دیں، وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں. اس کے لیے بھی تو گریزنگ ایریا ہونا چاہیے، اس اگر کے ہو بغیر جائے تو تو گریزنگ بہت نہیں بہتر ہو ہے، لیکن چراگاہیں ہمارے ملک میں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. جی جی. کیونکہ پاکستان ایگریکلچر تھا، اب یہاں کلچر بھی ختم ہے، ایگریکلچر بھی ختم ہے. اس لیے جو چیز آپ کو سستی مل سکتی ہے وہ صرف آپ کا مطلب گھر میں باہر نکلیں، اتنی آبادی ہے کہ اگر آپ کو جو کوڑا کیٹ کا پھینکتے ہیں اس میں بکریاں دیکھیں شہروں میں نزدیک جو بڑے بڑے شہر ہیں اس کے ساتھ وہ بھیڑ بکری وہ آ کے وہاں چار لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اپنی غذا خود پیدا کر لیتی ہیں. تو یہ جو اس کی اگر اسپیشل مطلب ہے اس میں آپ جب پریگننسی ہوتی ہے اس میں اگر اسٹال فیڈنگ کر لیں گے تو تھوڑا سا جیسے ونڈے کا استعمال ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، چارہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خصوصاً آپ کو وہ نہیں ہے گریزنگ کی. اگر گریزنگ مل جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کا منجر چل پھر کے اپنی غذا پیدا کھا بھی لیتا ہے اور کر بھی لیتا ہے. بکری جیسے کہ سال میں 2 مرتبہ بھی آتی ہے، ہاں، ہر 6 مہینے بعد. تو جو فارمر ہے ایسی بکریوں کی کوئی خاص نگہداشت بھی کرنی پڑتی ہے جو بیانے کے قریب ہوں، اس کے لیے کیا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ جب 3 یا 4 مہینے کی پریگننسی ہوتی ہے اس وقت ان کو اسٹال فیڈنگ کرائیں، بہتر ہے، اور منرل وغیرہ دیں تاکہ ان کا بچہ ہیلدی پیدا ہو. جب بچہ دے جاتے ہیں تو اس کو کم از کم 2 سے 3 مہینے الگ رکھیں تاکہ وہ بچے کی پرورش اور دودھ ان کو صحیح مل جائے. 3 مہینے بعد بے شک ان کو اس ریوڑ کے ساتھ آپ گریزنگ کے لیے باہر نکال سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور ان جانوروں کو یہ ہمارے جو سمال رومیننٹس ہیں، یہ بھیڑ بکریاں، اور کس قسم کے پرابلم آ سکتے ہیں؟ بس میجر یہ 2 ہی چیزیں ہیں، انٹیروٹاکسیمیا کی ویکسین ہو جاتی ہے اور ڈرینچنگ ہوتی ہے اس کی لیور فلو کی. باقی ان کے لیے کوئی خاص جتنے دوسرے جیسے فش فارمنگ میں ہے، پولٹری فارمنگ میں بہت زیادہ ویکسین اور ڈائٹ اور نیوٹریشن یا ونڈے یا دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے.
ہمارے دور دراز علاقوں میں جو فارمر رہتے ہیں، اگر ان کو کسی قسم کا یہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ان کی کیا سہولت ہے؟ کوئی سرکاری سطح پر بھی کوئی بندوبست؟ سرکاری سطح پہ ہر ہسپتال اب تو موبائل ٹیمیں آ گئی ہیں، جو ان کو مطلب ریوڑ آپ رجسٹر کرائیں وہ آپ کی ویکسین بھی کر دیں گے، اور آپ کو جو وقتی طور پہ کوئی سہولت ہے ٹیکنیکل وہ آپ کو ٹریٹمنٹ بھی دیں گے۔ جیسے بڑے جانور میں ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے، یہ چھوٹے جانور میں کس قسم کی ویکسین کی ضرورت؟ بس 2 ہی چیزیں ہیں اس کی، صرف انٹروٹاکسیمیا کی اور لیور فلو۔ تو یہ ویکسین کتنے عرصے بعد کرانی پڑتی ہے؟ اس سال میں 2 دفعہ۔ دونوں کی؟ ہاں جی۔ تو یہ زیادہ مہنگی ویکسین ہے یا نہیں، فری آف کاسٹ گورنمنٹ سپلائی کرتی ہے۔ جن لوگوں کو گورنمنٹ تک پہنچنے کی صورتحال نہیں ہے یا دور دراز علاقے ہیں؟ موبائل ٹیمیں ہیں، آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے، تحصیل لیول پہ ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، وہ جو بھی ویٹرنری ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ آپ کو رجسٹر، جیسے ڈیری فارمنگ ہے وہ آپ کراتے ہیں رجسٹر، اس میں آپ کو وہ ونڈا بھی دیتے ہیں، ٹیکنیکل سروسز بھی دیتے ہیں، اور منتھلی آپ کو وزٹ بھی دیتے ہیں فری۔ اس میں کوئی کباڑ نہیں ہے۔ جہاں جانوروں سے، بھیڑ بکریوں سے ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے، گوشت حاصل ہوتا ہے، وہ ہمیں اون بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہاں جی، اون بھی ہوتی ہے اور ان کا چمڑا بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا پوٹینشیل ہے مارکیٹ میں؟ کوئی مارکیٹ اچھی ہے یا مارکیٹ اتنی؟ پہلے ہمارے مطلب پاکستان میں جتنا چمڑا جیکٹس کے حوالے سے ایکسپورٹ ہوتا تھا، اب پچھلے 2-3 سال سے وہ پوٹینشیل نہیں رہا۔ قیمتیں بڑے چمڑے، بڑے جانور کی بھی اور گائے بھینس کی بھی، یہ بہت کم ہو گئی ہیں۔ اور جو مین چیز ہے بکری اور بھیڑ کی، جو انتڑیاں یا کیٹ کاٹرس کو کہتے ہیں، اس میں سرجیکل اور میوزیکل انسٹرومنٹ جو بنتے ہیں، تو ایک بڑی خوبصورت مطلب کسی نے کہاوت کہی ہے کہ بکرا یا بھیڑ پوری زندگی میں کرتا رہتا ہے، میں جب وہ ذبح ہو جاتا ہے تو اس کی جو انتڑیاں ہیں وہی میوزیکل انسٹرومنٹ میں آتی ہیں، وہی سرجری کٹس میں آتی ہیں، اور پھر جب آپ وائلن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ کہتا ہے توں جیتے وہ میں کرتا ہے، جب مر جاتا ہے تو توں کہتا ہے اللہ۔ تو اب یہ میں اور توں کا آپ سمجھ لیں کہ یہ پیغمبروں کا جو شیوا ہے، ہر نبی پاک نے، ہر پیغمبر نے بکریاں بھیڑیں پالی ہیں، اور اس میں خوشحالی بھی ہے اور پیسہ بھی مناسب ہے اور کوئی تردد بھی نہیں ہے زیادہ۔ یہ جو اس وقت حاضر دور حاضر میں سب سے آسان رزق حلال کمانے کا طریقہ یہی ہے۔ بھیڑ بکریوں کے حوالے سے ہم کن کن چیزوں کی ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ ملک میں؟ ان کے حوالے سے بھی پہلے چمڑا ہوتا تھا جی، جیکٹس کے حوالے سے، اور اون تھی، وول تھا، یا ہرائی کا مطلب ہے کمبل یا جو بھی گرم کپڑے بنتے تھے۔ اب چونکہ انڈسٹری ختم ہوتی جا رہی ہے، اب ہمارا ہر پاکستانی جو پیسے آ گئے زیادہ، وہ ایکسپورٹ مطلب امپورٹ کرنے کے چکر میں ایکسپورٹ ہماری کم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھیڑ بکریوں کو پالنے کے حوالے سے بہت مفید باتیں بتائیں۔ انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو ان باتوں کا ضرور فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی جہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں ہمارے کاشتکاروں کے ہاتھوں سے پیدا کی جانے والی چیزیں، جن میں دودھ ہو یا گوشت ہو، ان کا بھی بڑا پوٹینشیل ہے۔ ہمارے وہ کاشتکار بھائی جو ان کاروبار سے وابستہ ہیں، وہ نہ صرف اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں بلکہ ملک کی معیشت میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج تک اتنا ہی۔ آئندہ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔